अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज बतारीख़ 11 रमज़ानुल मुबारक 1443 हिजरी मुताबिक 12 अप्रैल सन 2022 ईस्वी इस्लामिक दावा एंड गाइडेंस सेंटर हाइल के सऊदी अरब के ज़ेर एहतमाम वसत एकेडमी चैनल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि आज उसकी नशरियात का पहला दिन है। मैं आपका दीनी भाई सैयद महराज रब्बानी आपकी खिदमत में माह रमज़ान के माह कुरान में कुरान अज़ीम की चंद सूरतें, मुंतखब सूरतें जो 30वें पारे से ली गई हैं, उन सूरतों के माने और मफ़हूम का गुलदस्ता लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज सूरह ज़ुहा का ख़ुलासा, उसका माना, उसका मतलब, उसके फ़वाइद आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। उसके मक़ासिद क्या हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। 20 रमज़ान तक हमारा ये रमज़ान के कुरान करीम के ताल्लुक़ से जो है ये प्रोग्राम चलता रहेगा। उसका ख़ुलासा, उसके मुस्तफ़ाद या उस के मौजू पर गुफ्तगू होगी, तरबियती, ईमानी, रूहानी, दावती। इंशाअल्लाह तबारक तआला हम इसके ऊपर सैर हासिल बहस करेंगे। इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है माह रमज़ान 22 का कुरानी दौरा। माह रमज़ान 2022 का कुरानी दौरा वसत एकेडमी चैनल के थ्रू आप हजरात के लिए पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तमाम अहबाब से इस चैनल से जुड़ने की दरख्वास्त की जाती है। इस प्रोग्राम में आप शिरकत करें, अपने नाम और मोबाइल नंबर ज़िम्मेदाराने चैनल के व्हाट्सएप पे भेजें या उनसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह उसके रवाबित और उसके कॉन्टेक्ट नंबर्स वग़ैरह आपको दे दिए जाएंगे। और खुशखबरी की बात यह भी है कि जो लोग भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे उनके लिए सर्टिफिकेट भी इदारे की तरफ से दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर रमज़ानुल मुबारक के बाद ऑनलाइन इसके थ्रू, इसी वसत एकेडमी के थ्रू इंशाअल्लाह तबारक व तआला तालीम का आगाज़ होगा, जिसमें कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, अक़ीदा, तौहीद, सीरत, तारीख़ जैसे और भी दीगर मौज़ूआत, तरबियत और अखलाक के और माशरती मामलात, निकाह और तलाक़ और ख़रीद और फ़रोख्त और बिज़नेस वग़ैरह बहुत सारे मौज़ूआत इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मौजू पर आप हज़रात को पढ़ाया जाएगा, तालीम होगी इंशाअल्लाह, और उसका ऐलान बहुत जल्द आपकी खिदमत में आएगा। बहरहाल आज आइए हम आपकी खिदमत में सूरह अज़्ज़ुहा की शरह लेकर के हाजिर हुए हैं और उसका ख़ुलासा आप हज़रात की खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वद्दुहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तरदा। अलम यजिदक यतीमन फ़आवा, ववजदक ضाल्लन फ़हदा, ववजदक आइलन फ़अग़ना, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, वअम्मस्साइल फ़ला तनहर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। इसका तर्जमा मैं आप हज़रात की खिदमत में रखना चाह रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि कसम है धूप चढ़ने के वक्त की, और कसम है रात की जब वो छा जाए। मेरे हबीब, न तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और न ही वो नाराज़ हुआ है, और यकीनन पीछे आने वाली हालत तेरे लिए पहले से बेहतर है, और यकीनन अनकरीब तेरा रब तुझे अता करेगा। वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तरदा, तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि तू राज़ी हो जाएगा। क्या उसने तुझे यतीम नहीं पाया तो जगह दी, और उसने तुझे रास्ते से नावाकिफ़ पाया तो फिर हिदायत दी, रास्ता दिया, और उसने तुझे तंगदस्त पाया तो गनी कर दिया, तवंगरी अता फरमा दी। बस यतीम पर सख्ती न करना, और इसी तरह से साइल तुम्हारे दरवाजे से वापस न जाने पाए, मत झिड़कना उसको, और अपने रब की नेमत उसे फ़हद्दिस बयान करते रहना। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह वद्दुहा
قرآن کریم کی 93 نمبر کی صورت ہے اور مکی صورتوں میں سے ہے جو 30ویں پارے کے اندر واقع ہے۔ یہ صورت من جملہ ان تمام صورتوں میں سے ہے جس کی تمام آیتیں پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک وقت نازل ہوئی۔ سورہ ضحیٰ کی شان نزول کے بارے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ایک مدت تک آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے کفار آپ کو تانے دے رہے تھے، آپ کو کہہ رہے تھے ان کے رب نے، ان کے مالک نے، یا جس کی طرف یہ دعوت دیتے ہیں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کو نازل فرمایا۔ اسی طرح سے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن بیمار ہو گئے تو رات کو قیام نہیں کیا آپ نے، تو آپ کی چچی ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے، جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس کے عتاب میں، بہرحال وہ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے بہت خطرناک بات کی کہ تمہارا شیطان ابھی آیا نہیں، آج 2-3 دن سے تمہارے پاس تمہارا شیطان نہیں آ رہا، اس نے تم کو چھوڑ دیا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کو کتنا ٹھیس پہنچا ہوگا، کتنا صدمہ پہنچا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ والضحیٰ نازل فرمائی۔ اور اسی طرح سے بہرحال اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مختصر اس کے شان نزول میں یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ ضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ بیان فرمایا کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑے گا، یقین دہانی کرائی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ان تہمتوں کا بھی تذکرہ کر دیا کہ جو لوگ دیتے تھے کہ آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، نہ ہی رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھ سے ناراض ہے۔ تو اور اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یتیموں محتاجوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہرحال غریبوں مسکینوں یتیموں کی کیا کہتے ہیں دیکھ بھال کرنی چاہیے اور ان کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے۔ اس سورہ کا نام ضحیٰ یا والضحیٰ ہے، اور ضحیٰ کے معنی آپ کو پتہ ہے کہ دن کی روشنی جب چڑھتی ہے، سورج جب نکلتا ہے اس کے بعد جب وہ سورج چڑھتا ہے اس کی روشنی کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو اس نام سے پکارنے کی وجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور اس کی کوئی خاص وجہ احادیث کے اندر مذکور نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو شروع میں اس کا نام آتا ہے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ چونکہ آیا ہے والضحیٰ اس لیے اس کی قسم کھائی، اور یا تو دوسری صورتوں کی طرح اس میں جیسے کہ کچھ ذکر ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے کسی واقعے کا، کسی قصے کا، جس سورہ انبیاء میں، سورہ بقرہ میں، تو اسی مناسبت سے سورہ مائدہ میں مائدہ کا ذکر ہے، بقرہ میں بقرہ کا ذکر ہے خاص طور سے، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ بہرحال سورہ والضحیٰ جو ہے مکی صورتوں میں سے ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا شمار 11ویں نمبر پر آتا ہے، اور یہ جبکہ 93 نمبر کی یہ صورت ہے۔ قرآن کے آخری پارے میں یہ صورت واقع ہے، اور اس کی آیتوں کی جو تعداد ہے اس میں 11 آیتیں ہیں اور 40 کلمات ہیں اور 165 حروف پر یہ پوری سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اسے قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ یہ صورت ان 14 صورتوں میں سے ایک ہے جن کی تمام آیتیں پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ نازل ہوئی۔ دوستو اور بھائیوں، اس سورہ کے کچھ دروس ہیں، کچھ اس کے فائدے ہیں، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں تاکہ آپ کو اور اپنی بات کو مختصر کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس صورت کے اندر کافروں کے جو الزامات تھے مشرکین مکہ کے، ان الزامات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے، اور وہ الزامات جیسا کہ میں نے بتایا کہ دیتے تھے کہ وہی منقطع ہو گئی، اور ان کے جس کی طرف یہ دعوت دیتے تھے وہ ناراض ہو گیا اور ان کے پاس اب وہی نہیں آ رہی ہے، بلکہ بعض جیسا کہ میں نے بتایا ام جمیل نے تو یہ بھی کہا کہ جو ان کے پاس وہی بھیجتا تھا نعوذ باللہ، یا جو ان کے پاس لاتا تھا وہ شیطان تھا، اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین کے ان الزامات کی تردید کی سورہ مبارکہ میں، اور یہ گویا کہ ایک طرح سے آزمائش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
کہ اور اللہ رب العزت یہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے یا آپ سے بغض یا اللہ ناراض ہے. اللہ نے اسی لیے ضحیٰ کی قسم کھائی. ضحیٰ چاشت کا وقت جو سب سے بہترین وقت ہوتا ہے، سورج نکلنے کے بعد لوگ اپنے گھروں سے اپنے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں اور لوگ مطمئن ہو کر کے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ نے لیل کی قسم کھائی، رات کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کہا واللیل اذا سجا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے ضحیٰ کی اور قسم ہے رات کی. اذا سجا، جب وہ پھیل جائے، تاریکی رات کی پھیل جائے. اور سجا کے معنی ہوتے ہیں سکنا کے، یعنی پورے عالم میں سکون ہو جائے. جب رات کا دائرہ پھیل جاتا ہے تو لوگ پرسکون ہو جاتے ہیں. بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے ضحیٰ بھی ایک بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے کہ لوگ سورج نکلنے کے بعد اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. تو بڑا اسی کی قسم کھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور اللہ کے لیے جائز ہے. اللہ جس کی بھی قسم کھائے، وہ خالق ہے اپنے مخلوق کی، جس کی بھی قسم کھائے وہ اس کے لیے جائز ہے. لیکن غیروں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا یہ حلال نہیں، حرام ہے یہ. بلکہ اللہ کے سوا کسی اور کی بھی قسم کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے. چاشت کا وقت ہے اور رات اور رات کے پھیلنے کا جو ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا، اس میں ایک بہت بڑا ربط بھی ہے اور بہت بڑا اشارہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ گویا کہ یہ بتانا چاہتا ہے میرے نبی، آپ جو کچھ بھی آپ کو کہا جا رہا ہے یا آپ کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے رات کی تاریکی پھیلی ہوئی ہے. رات کی تاریکی پھیلی ہوئی ہے اور بہت جلد یہ رات کی تاریکی ختم ہوگی اور صبح کا سورج نکلے گا خوشنما اور خوبصورت حسین. تو آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو، اور وہ نکلنے والا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پھیلے. اس سورہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کی، اس بات کی بھی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، صادق ہیں. ورنہ اتنا ظلم، آپ کو طعنے اور تشنیع، آپ کے اوپر الزامات اور اتہامات لگائے گئے، اس کے باوجود بھی آپ خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں کیا. اس کا مطلب یعنی یہ نہیں کہ دشمنوں کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، عربی کے کوئی جملے، کوئی آیتیں، کچھ عربی کی کوئی عبارت وغیرہ جو بھی کہنا چاہتے تھے کہہ سکتے تھے اور آپ گڑھ کر کے بیان کر سکتے تھے. لیکن یہ امتحان تھا یا آزمائش تھی کہ اور لوگوں کو یہ بھی بتلانا تھا کہ لا ينطق عن الهوى وَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا جب تک وحی نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی کا یہ الزام کوئی کتنا برداشت کرے گا، یہ انتہا تھی ظلم کی لوگوں کی. تو لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، رب کی وحی کا صبر اور تحمل کے ساتھ انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل فرمائی. اس کے اندر ایک دوسرا بھی موضوع ہے، آخرت کا موضوع. اللہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخرت دو معنی میں ہے، یعنی آپ کی آنے والی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہوگی، اور یہ معنی ہے کہ آپ کی جو آخرت ہے، یعنی یہ دنیا تو فانی ہے، اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد جو آخری دوسری جو زندگی ہے آخرت کی، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی، جس کے اندر آپ کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں، باغات ہیں، اور آپ کے لیے وہاں پہ بہت ساری رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجود ہیں. یہ تو دار فنا ہے، فنا ہونا ہے. اس لیے عزیزان گرامی، یہ جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ لوگوں، ابتدائی جو مراحل ہوتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوتا، والآخرۃ انجام بہتر ہوتا ہے. ابتدا میں بہت ساری چیزیں ہمارے خلاف یا ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں، لیکن اس کا انجام اصل ہوتا ہے. انجام اچھا ہو تو بات ہی الگ ہوتی ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو فائدے ہیں، نمبر ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ پوری صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ ہی کی زندگی کے ارد گرد یہ گھوم رہی ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے مقام اور اس کے اللہ کے نبی کے درجات بیان فرمائے ہیں کہ کس طرح سے وحی منقطع ہوئی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی جب جاری فرمائی، اس کے بعد رفیق اعلیٰ تک، یعنی زندگی کے آخری لمحات تک پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا. اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا اور اللہ کی بخشش یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جاری رہی، یہاں تک کہ آپ جنت الفردوس، آپ اعلیٰ جنت کے اعلیٰ درجے کے اوپر چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی. دوسرا درس ہمیں اس سورہ مبارکہ سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو
اپنے نبی کو خاص کیا ہے شفاعت دے کر کے، خوش کرے گا نا، بولا سوفا یوتی کا آپ ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اسی میں ہے کہ آپ کی امت زیادہ زیادہ جنت میں جائے، تو شفاعت کا جو حق ہوگا سفارش کا وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو دے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کیا اللہ تعالیٰ نے مختلف محاذوں پر، اور اسی طرح محاذ پر، اور اسی طرح آپ کی رسالت کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے خصوصیت ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں ایک اور فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے مظاہر اور اپنے بخشش اور عطا کے مظاہر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے اندر اپنے نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں وہ موجود ہیں۔ بظاہر یہ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کے اندر پوری امت شامل ہے کہ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اعتراف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ذکر کی، آپ پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے، آپ کے والد جو تھے وہ آپ کے پیٹ میں تھے، اس سے پیدا ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، پھر ماں کا انتقال ہوا 7 سال، پھر اس کے بعد آپ دادا کی پرورش میں رہے، پھر اس کے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کا بھی انتقال ہوا، پھر چچا ابو طالب کی، یہاں تک کہ آپ 40 سال کے ہوئے، آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگرانی کی، نگہبانی کی، آپ کی سب کچھ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہرحال غریب تھے، یتیم تھے، لیکن اللہ نے آپ کی پرورش کی۔ یہ بتانا مقصد تھا کہ آپ بھی اسی طرح سے سماج کے اندر ایک جہتی اور تکافل اجتماعی جو ہے اس کی قدر اور اس کو پیدا کریں، سماج کے اندر امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ان کی مدد اور تعاون کے ذریعے سے ایک بہترین سماج اور سوسائٹی کی ترتیب دیں، اس حیثیت سے کہ آپ یتیموں کی اکرام کریں، جو مانگنے والے آتے ہیں ان کو بہرحال اگرچہ کچھ نہیں ہے تو پیار ہی دے دیں، محبت ہی دیں، مسکراہٹ دے دیں، لیکن اگر کچھ ہے تو ان کو خالی ہاتھ واپس نہ کریں۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ کہہ کر کے نصیحت کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کی۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کے لیے دیکھیں یہ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ اسلام غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی کس طرح سے اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا فَأَمَّا یتیم جو ہیں وہ سگے، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں سگے باپ سے بھی زیادہ اہتمام چاہیے کہ یتیم کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ اور اسی طرح سماج کے اندر جو غریب غربا تھے، صدقات اور خیرات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا، اور زکوٰۃ کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، ان غریبوں اور مانگنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خالی نہیں جانے دیا کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ دیا کرتے تھے، اور آپ کی یہ تعلیم اپنی امت کے تمام افراد کے لیے تھی۔ اور پھر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ آیت کریمہ ہم کو بتاتی ہے کہ ہمیشہ اللہ کی نعمت بیان کی جائے اور شکر کیا جائے، یعنی شکر کس طرح سے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہو، یاد کیا جائے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں کو بیان کیا جائے۔ اور میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے بہرحال اپنے نبی کو پہلے یہ جو بتلایا کہ آپ پہلے ہدایت سے ناآشنا تھے، اور کیا کہتے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی اور اللہ نے آپ کو رہنمائی فرمائی۔ تو یہ یاد کر کے پھر اخیر میں یتیموں اور غریبوں کا ذکر اللہ نے فرما کر کے یہ گویا بتایا ہے کہ آپ بھی کسی وقت غریب تھے، آپ بھی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ بھی غریب تھے، فقیر تھے، اللہ نے آپ کو تونگر بنایا، آپ کو غنی بنایا۔ تو اس طرح سے آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کے پاداش میں کہ آپ غریبوں کا خاص اہتمام کریں۔ بہت سارے فائدے ہیں اس سورہ مبارکہ کے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ضحیٰ کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز بھی پڑھی ہے، اور سورج چڑھنے کے بعد ضحیٰ کا ٹائم جو ہوتا ہے، چاشت جس کو کہتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد سے ظہر کے 10 یا 15 منٹ پہلے، یعنی زوال سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ بیچ میں جو درمیانی وقت ہوتا ہے، اس کو ضحیٰ یعنی چاشت کا وقت کہا جاتا ہے۔ اور اس میں سورہ مبارکہ میں تمام لوگوں کو یہ درس دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی نعمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو بعد میں دیتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے اور تمہیں آزماتا ہے، تو شکوے شکایت نہیں ہونی چاہیے، ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اسی صورت مبارکہ سے ایک بات اور واضح ہوئی کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو، کوئی کتنا بھی عظیم ہو، کوئی کتنا بڑا تقوی والے پرہیزگار ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ ہمارا امتحان نہیں ہوگا، ہماری یہ آزمائش نہیں ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالم میں سب سے افضل ہیں، جب انہیں کی ابتلا اور آزمائش ہو رہی ہے، تو ہم اور آپ
ہم اور آپ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہماری ہے۔ تو اگر آج ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو اے مسلمانوں، اے مومنوں، کافروں کی طرف سے ایذا، دشمنان اسلام کی طرف سے تکلیفیں جو کچھ بھی آتی ہیں، اس پر صبر کرنا چاہیے، تحمل کرنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے طور اور طریقے ڈھونڈنے چاہیے، لوگوں تک اس نبی کی سیرت کو پہنچانے کے کیا ڈھنگ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے صبر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تانے اور تشنی، یہاں تک کہ اللہ کو وہ میں جمیل نے شیطان تک کا، آج آپ دیکھ رہے ہو آج ہمارے ملکوں کے اندر اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، قرآن کو گالی ہے، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں تو لوگ برافروختہ ہو جاتے ہیں اور اس کا ریئیکشن جو ہوتا ہے بہت سخت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے ایسا، تھوڑا سا تحمل کرو، تھوڑا سا صبر کرو، یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پھر آپ کو یہ سورہ مبارکہ کے اندر ہم کو درس ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر کیا کہتے ہیں سماج کو بنانے اور سنوارنے کی بات کریں، آپ لوگوں کے اندر شفقت اور محبت اور پیار کے ذریعے سے لوگوں سے ملیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ یہ مصیبتوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ میں، اس مختصر وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ چند بیانات لے کر کے حاضر ہوا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اگلی صورت کا خلاصہ اور اس کے معنی اور مفہوم جو بھی ہیں آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے۔ اور ایک بات اخیر میں آپ یاد رکھیں کہ یہ چینل نیا ہے اور ہمارے اس اسلامک دعوت سینٹر گائیڈنس ہائل کے زیر اہتمام اکیڈمی وسط اکیڈمی چینل، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا آغاز ہو رہا ہے مختلف زبانوں کے اندر، کیرلا کے اندر، تمل کے اندر، اور اسی طرح فارسی کے اندر، اسی طرح سے پشتو کے اندر، اردو کے اندر، ہندی کے اندر، مختلف علماء انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو درس دیں گے، تعلیم دیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ جڑیے، اور جتنے بھی سامعین ہیں ان کو یہ نمبر اور یہ کیا کہتے ہیں کانٹیکٹ رابط نمبر جو ہے اس کا وہ سب دیا جائے گا، آپ اس کے ذریعے سے جڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جہاں بھی رہیں رمضان کی اس مبارک ایام میں خوش رہیں، مبارک رہیں، ہمیشہ زندگی کے اندر خوش رہیں، مبارک رہیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہماری گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، آل اولاد اور ہماری بیوی بچے بھائی بہن سب کی گردنوں کو، اعزاء قارب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔